अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाउंज और मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, आज बात करेंगे सी पैक यानी पाकिस्तान चाइना इक्तिसादी राहदारी, जिसे BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि शी जिनपिंग की जानिब से लिया गया और पूरा खित्ता जो कि इस वक्त माशी इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है और खित्ते के अहम ममालिक और पाकिस्तान की जो रीजनल अप्रोच है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब आपने भी देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 4 रोज़ा दौरा किया चीन का। बीजिंग में बड़ी अहम मुलाकातें हुई, अपने हम मनसब से भी उन्होंने मुलाकात की, सदर शी जिनपिंग से भी उन्होंने मुलाकात की और मुस्तकबिल का लाए अमल और पाकिस्तान में इकनॉमिक जोन्स और 20 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें काम करने की यकीन दहानी करवाई गई। और इसी तरह वज़ीर आज़म ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की जिसमें मुख्तलिफ सनतकार और ताजरों से उन्होंने बातचीत की और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बात हुई है। सी पैक जो कि इस खित्ते की तकदीर बदलने जा रहा है और पाकिस्तान जिसे एक मरकज़ी हैसियत हासिल है गवादर को लेकर, और गवादर पे इस वक्त जो सूरत हाल है और जो गवादर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से जारी हैं और एयरपोर्ट से लेकर वहाँ का हॉस्पिटल ले लें या दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स उन पर काम जारी है। लेकिन इकनॉमिक जोन्स के हवाले से बहुत बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान में जो इकनॉमिक जोन है, जो इक्तिसादी जोन है, उस पर काम की रफ्तार कुछ सुस्त रवी का शिकार है। लेकिन वो तासुर भी दूर हुआ वज़ीर आज़म के इस दौरे के बाद और अब ये नज़र आ रहा है कि सी पैक पर काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा और 40,000 के करीब फौरी तौर पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होने जा रही हैं। लेकिन इस पूरे जो कि विंटर ओलंपिक्स जिसमें वज़ीर आज़म ने शिरकत की, इसको पोलिटिसाइज किया गया उन कुव्वतों की जानिब से जिन्होंने ह्यूमन राइट्स का एक बहाना बनाकर इसमें शिरकत नहीं की, जिसमें वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका उसके इत्तेहादी था, कैनेडा, जर्मनी और दीगर ममालिक ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जिसने पहले ये बात कह दी है कि हम किसी सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम जियो इकनॉमिक्स की बात करते हैं, हम जियो पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे और डेफिनेटली अभी हमारी कौमी सलामती पॉलिसी जो कि एक सिटीज़न सेंट्रिक और यानी पब्लिक विजन का इजरा हुआ, एक दस्तावेज सामने आई जिसमें हमने वाज़े तौर पर यह कहा कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे, जदीद खतूत पर हम उसे उस्तवार भी करेंगे, लेकिन हम जियो पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे। ये बड़ा एक अहम नुकता था हमारी कौमी सलामती पॉलिसी का। और सी पैक के तनाजुर में अगर हम बात करें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं सी पैक में और इस वक्त जो सूरत हाल है, जबकि बहुत सारे ममालिक ने इसमें शिरकत नहीं की। आपको याद होगा अमेरिका ने एक डेमोक्रेटिक समिट करवाया था जिसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं लेकिन उन्हें तलब नहीं किया गया, जिसमें चाइना भी शामिल था और पाकिस्तान को भी दावत दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस डेमोक्रेटिक समिट में शिरकत से इनकार कर दिया। अब जो वजीर आजम का ये दौरा है इसमें कौन कौन से अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, इकोनॉमिक जोन किस तरह डेवलप होंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो रुझान है वो कितना बड़ा। आपको याद होगा $46 बिलियन से इसका आगाज हुआ। गवादर पे 10 बर्थ बनने जा रहे हैं और ये 10 बर्थ जो हैं जहाज वहां पे लंगर अंदाज होंगे और दुनिया का एक बेहतरीन डीप सी पोर्ट है और इससे अब ट्रेड बढ़ेगी और ब्लू इकॉनमी जिसकी हम बार बार बात करते हैं, जो समंदर से तिजारत होती है, समुद्री तिजारत, उसमें भी इजाफा होने जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद मंसूर साहब, चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी। हम बहुत मशकूर हैं डॉक्टर साहब कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। थैंक यू बहुत शुक्रिया। खालिद मंसूर साहब बताइएगा, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपने बड़ी आज मुफस्सिल और एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें आपने मुस्तकबिल के माशी अहदाफ के तयन से लेकर वजीर आजम के दौरे का पॉजिटिव इंपैक्ट भी बयान किया है। सर ये बताइएगा कि मैंने पहले भी आपसे कई मरतबा ये सवाल किया है, ये उमूमी तासुर जो पाकिस्तान में फैलाया जा रहा था और दुश्मन ममालिक की जानिब से कि पाकिस्तान शायद इस पे बैकफुट पे जा रहा है, रोल बैक कर रहा है सी पैक को, और पाकिस्तान में जो इक्तिसादी जोन है, सोलर पार्क हैं और फाइबर ऑप्टिक से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तातुल का शिकार हैं। तो क्या इस तासुर की नफी हुई है इस दौरे से? देखिए जी, दौरे से तो फर्दर इसके ऊपर क्लैरिटी आई है, लेकिन इससे पहले भी जो हकाइक हैं वो परसेप्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ना सी पैक स्लो डाउन हुआ है, ना कोई रोल बैक हुआ है, जबकि जो हमने जो सी पैक फेज 1 के प्रोजेक्ट थे वो सारे पाया तकमील तक पहुंच गए और अब जो हम फेज 2 के अंदर दाखिल हो रहे हैं उसके अंदर मुकम्मल तौर पर कोऑपरेशन और कमिटमेंट हमें मिली। वहाँ जो सीनियर लीडरशिप है इंक्लूडिंग द फाइनेंस कह रहा हूँ, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनकी बहुत तफसीली मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने
جو پرائم منسٹر ہیں چین کے پرائم منسٹر لی ان سے بھی تفصیلی گفتگو کی اور اس کے اندر جو سی پیک سے ریلیٹڈ جو ہمارے فوکس ایریا ہیں ان کو گوش گزار کروایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنی کمٹمنٹ اور فل سپورٹ کا اظہار کیا اور فائنلی جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی تو ان کے پاس یہ جو دونوں ملاقاتیں پہلے ہو چکی تھی فارن منسٹر صاحب کے ساتھ اور پریمیئر لی کے ساتھ تو انہوں نے پھر دوبارہ سے اس چیز کو بہت پرزور الفاظ میں کہا کہ جو سی پیک ہے وہ ایک نہ صرف پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے بلکہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے شی جن پنگ کا جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو انیشیٹو ہے اور انہوں نے کہا کہ اب جو فیز 2 کے اندر مختلف سیکٹرز کے اندر جو ہم نے پروجیکٹ جو اگریڈ ہیں جے سی سی کے اندر اس میں مکمل تعاون فراہم کریں گے اور ان سارے پروجیکٹس کو بہت کوالٹی کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ سے لے کر ایگزیکیوشن کے مراحل میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا خالد منصور صاحب، افغانستان کو لے کر بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ کا عندیہ دیا گیا ہے کہ افغانستان کو بھی اس میں شراکت دار بنایا جا رہا ہے۔ لینڈ لاک کنٹریز کا تو پہلے سے بہت ایشو ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ افغانستان اگر اس کا پارٹنر بن جاتا ہے تو کتنا فائدہ ہوگا افغانستان کو؟ اور جو افغانستان کے اندر معاشی بحران ہے جس کے لیے پاکستان نے ایک بڑا انیشیٹو لیا، او آئی سی کا غیر معمولی ہنگامی اجلاس بھی پاکستان نے بلایا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سی پیک میں افغانستان کو شریک کر لیا جائے تو افغانستان کے اندر جو ملٹی ایتھنک گروپس ہیں اور جس طرح کی وہاں پہ ایک انارکی کی صورتحال بن جاتی ہے اور عدم استحکام ہوتا ہے اس میں بہتری آئے گی اور وہاں پر غذائی قلت اور جو انسانی المیہ ہے جو جنم لے رہا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب وہ تو اس کاز کے چیمپئن ہیں اور وہ بارہا یہ پیغام دے چکے ہیں، نہ صرف چائنا کے اندر انہوں نے اپنی اس جو پوزیشن کو انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کیا بلکہ بین الاقوامی برادری سے بھی انہوں نے مفصل اس چیز کا اعادہ کیا کہ ہمیں اس موقع پر افغانستان اور اس کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے تو جو چین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا تو مین آبجیکٹو ہی یہ ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کی جائے اور اگر آپ سی پیک جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تناظر میں دیکھیں تو اس کے اندر جو ریجنل کنیکٹیوٹی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہم مدد کر سکتے ہیں یا چین اس کے اندر مدد کر سکتا ہے تو وہ تو ایک ون ون سچویشن ہے کیونکہ افغانستان کے اندر بھی بہت اپرچونٹی ہیں افغانستان کو ری بلڈ کرنے کے لیے۔ افغانستان کے اندر جو بہت اپرچونٹیز ہیں ڈفرنٹ پروجیکٹس کے اندر، ان کے مائن اینڈ منرل کا فار انسٹنس جو ان کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کے پاس، تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر افغانستان انارکی کے بجائے وہ امن اور استحکام کی طرف جائے گا اگر ان کو معاشی سٹیبلٹی دے دی جائے۔ تو اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی مختلف جو آئیڈیاز تھے انیشیٹوز تھے ان کے ساتھ شیئر کیے کہ جس کے اندر پاکستان اور چین مل کر افغانستان اور ان کے عوام کی بھرپور مدد کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا خالد منصور صاحب، آپ سے پہلے بھی میں نے کسی حوالے سے ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک پہلا ٹریڈ کانوائے ویسٹرن الائنمنٹ یعنی ویسٹرن روٹ سے ہوتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچا تھا اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آئی واز پارٹ آف دیٹ کانوائے اور میں خود اس میں موجود تھا۔ مغربی روٹ سے یہ ہوتا ہوا گیا تھا اور بہت سارے جو اکنامک زونز ہیں اس کے حوالے سے میں آپ سے بارہا بات کرتا رہا ہوں۔ اب بلوچستان کی بات اور مغربی روٹ کی بات بھی ہم لازمی کریں گے، رشکئی پہ کتنا کام ہو رہا ہے، باقی پہ بوستان بڑا ایک اہم اکنامک زون ہے، اقتصادی زون ہے بلوچستان میں۔ تو یہ اکنامک زونز میں آپ سمجھتے ہیں کہ تیزی سے کام ہوگا اور وہاں پر لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور مغربی روٹ سے ہی یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا؟ دیکھیے، آپ کو اس کو ہولسٹیکلی دیکھنا ہے۔ اس وقت پاکستان کو جس وقت ہم فیز 2 میں انشاءاللہ داخل ہو رہے ہیں اس کے اندر ملٹیپل سیکٹرز ہیں جس کے اندر بڑی اسپیسیفک اپرچونٹیز اور اسپیسیفک بزنس کیسز ڈیولپ کیے گئے ہیں کہ جس کے اندر پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے اور اس کے اوپر بہت تفصیلاً کام ہوا اور اس کو ایک کتابچے کی صورت میں مرتب کیا گیا جس کے اندر بہت تفصیلی کمپیریٹیو انالیسس کیا گیا کہ چین کے لیے ان سیکٹرز کے اندر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا، جو دوسرے آلٹرنیٹیو ڈیسٹینیشنز ہیں چائنا کے پاس، مثال کے طور پر بنگلہ دیش ہے یا کمبوڈیا ہے
یا آپ کا ویتنام ہے جہاں پر چائنا انویسٹ بھی کر رہا ہے اور اپنی جو ان کی جو انڈسٹری ہے جو ان وائبل ہوتی جا رہی ہے اس کو ریلوکیٹ بھی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک یہ بہت تفصیلی اس کے اوپر ریسرچ کی گئی اور اس کے اندر یہ جو ریلیونٹ ڈیٹا ہے، کس قسم کے فسکل انسینٹیو موجود ہیں، ہماری جو اسٹیٹ آف ریڈینس جو ہے مختلف جو اسپیشل اکنامک زونز کی کیا ہے، اس کے اندر کس قسم کا پلگ اینڈ پلے انوائرمنٹ حکومت پاکستان مہیا کر رہی ہے انویسٹرز کو، اور اس کے علاوہ کہ کیا ہم نے اپنے ایکٹس کے اندر چینجز کی ہیں جس سے پورے انویسٹرز کو بھرپور فیسیلیٹیشن ملے گی، سی پیک اتھارٹی ون ونڈو آپریشن پرووائڈ کرے گا، اور ایون پرائم منسٹر صاحب نے اس کا بارہا اس چیز کا اعادہ بھی کیا اور ان کو بھرپور الفاظ میں کمیونیکیٹ کیا کہ وہ خود بھی اس جو ون ونڈو آپریشن کے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کا آفس ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا خالد منصور صاحب، یہ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جو بھی انویسٹرز آتے ہیں وہ سیکٹرز کون کون سے ہیں، وہ سیکٹرز نہ صرف جوائنٹ ورکنگ گروپ میں ایگریڈ اپون ہیں بلکہ جے سی سی کے اندر بھی وہ ریٹیفائی ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا ہمارا ایگریکلچر کا شعبہ ہے یا ہمارا ایگریکلچر کا سیکٹر ہے، اس کے بعد ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے، فارماسیوٹیکل ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے علاوہ فٹ ویئر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے دنیا کے لیے۔ اور جب پاکستان کے انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ان کو یہ کمیونیکیٹ کیا تو وہ بہت ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اگر وہ اپنی جو شو ویئر کی اپنی انڈسٹری ہے وہ پاکستان میں ریلوکیٹ کریں اور وہاں سے ایکسپورٹ کریں۔ اچھا، تو اب یہ جو انویسٹرز ہیں اس کے بعد وہ آنا شروع ہوں گے، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اس ڈیٹیل کتابچے کو وزیر اعظم لی کو بھی دیں، اور انہوں نے دیا، اور اس کے بعد اس کا تذکرہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ کے ساتھ بھی کیا کہ آپ اپنے جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان کو یہ کتابچہ دیں، اور اس کے بعد وہ خود یہ جان جائیں گے کہ پاکستان کے اندر کتنی کنڈیوسیو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں جس میں ان کے لیے ایک آئیڈیل بزنس کیس بھی بنتا ہے۔ اب ڈپینڈنگ آن وچ سیکٹر دے سلیکٹ، پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کس پرٹیکولر اسپیشل اکنامک زون میں آنا ہے، انہوں نے رشاکائی میں آنا ہے یا فیصل آباد میں آنا ہے، یا انہوں نے دھابے جی کے اندر جانا ہے، یا انہوں نے بوستان کوئٹہ کی طرف جانا ہے، اور لاسٹلی ایک بہت ہی ہمارا اٹریکٹیو فری زون ہے گوادر کے اندر۔ جی بالکل۔ اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کے لیے ہم نے میٹنگز جو ہیں وہ اسکیڈول کی تھی، کوئی تقریباً پرائم منسٹر صاحب نے 20 میٹنگز جو ہیں وہ چیئر کی ہیں، اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پرائم منسٹر اس قسم کی جو میگا چائنیز کمپنی ہے، فارچون 500 کمپنی ہے جن کا بلینز آف ڈالرز کا ریونیو ہے، ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو ٹائم دیں، ان کے پرپوزلز کو سنیں اور ان کو پوری سپورٹ جو ہے وہ انشور کریں، اور وہ بہت ہی سکسیسفل میٹنگ ہوئی ہیں۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے پلیج کیا ہے کہ جو وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح اس کو فردر کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیولپمنٹ سے لے کر ایکسپیڈیشس ایگزیکیوشن میں لے کر جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا، آپ نے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے حوالے سے بتایا۔ جی سی سی میں پہلے کچھ ہمارے ماضی کے معاملات جو تھے، پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا، لاسٹ جی سی سی جب ہوئی تھی تو اس میں میٹنگ کے دوران ہی جو ہے کچھ اپروولز اور دیگر مسائل ہوئے تھے، لیکن اب جو آپ خبر ہمیں نوید دے رہے ہیں بہت ہی اچھی خبر ہے پورے ملک اور پورے پاکستانیوں کے لیے، بلکہ خطے کے لیے۔ ایگریکلچر سیکٹر کی آپ نے بات کی، ڈیفینیٹلی ہم ایگرو بیسڈ اکانومی ہیں۔ پھر آپ نے ٹیکسٹائل کی بات کی، بدقسمتی سے ہمارا ٹیکسٹائل کا سیکٹر تو اتنی زبوں عالی کا شکار ہے کہ ہم اس پہ توجہ ہی نہیں دے سکے۔ لیکن آپ نے جب اکنامک زونز کی بات کی تو سر مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو معدنی وسائل سے مالا مال ہے صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ میں نے بوستان کا ذکر اس لیے بھی کیا۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارا جو ہے نا ان ایکسپلوئٹڈ ہے، اور کے پی کے اندر بھی ہمارے پاس بہت سے منرلز کے ریسورسز ہیں، اور بلوچستان تو بھرا پڑا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے ایم سی سی کے نام سے، جو کہ سندھ کے اندر بھی کافی عرصے سے کام کر رہی ہے، تو ان کے جو چیئرمین اور ان کی جو سینئر مینجمنٹ کی بھی ایک میٹنگ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی جو ہم نے کروائی ہے، اور انہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ پاکستان کے جو منرل کا جو اپرچونٹیز ہے اس کے اندر بھرپور حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے پاکستان سٹیل مل کی، کہ اس کے اندر بھی جو
اب bidding ہوگی پرائیویٹائزیشن کے لیے, اس میں بھی حصہ لیں گے. تو اس شعبے کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا. اس کو آلریڈی جو جے سی سی کے منٹس فائنل ہوئے ہیں اس کے اندر بھی اس کو ریٹیفائی کیا گیا ہے, اور ہم اب اس قسم کی جو میگا جو چائنیز کمپنیز ہیں جن کا یہ تجربہ بھی ہے مائنز اینڈ منرلز کو ایکسپلوئٹ کرنے کا, ان کے ساتھ اب ہم رابطہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایک کے ساتھ تو آلریڈی ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ اس سیکٹر کو بھی ہم ایک کامیابی کے ساتھ آگے لے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا خالد منصور صاحب, پینے کے صاف پانی کی بات گوادر کی خاص طور پر بات کی, کیونکہ مرکزی حیثیت گوادر کو حاصل ہے, وہاں پہ 10 برتھ بننے ہیں ٹوٹل, اور ڈیپ سی پورٹ ہے ہمارا, انکلوڈنگ ایئرپورٹ پر بھی کام جاری ہے, اس پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ سر یہ جو برتھ بن رہے ہیں وہ کب تک آپ کو امید ہے کہ یہ برتھ مکمل ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک ایک برتھ جو ہے وہ آپریشنل ہے, باقی برتھ اس طرح آپریشنل بھی نہیں ہے. تو ان کو آپریشنل کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے پڑیں گے ہمیں, کیونکہ کچھ ٹائم ہمارا ضائع ہوا ہے بیچ میں کووڈ کو لے کر اور اس پینڈیمک کی وجہ سے بھی؟ نہیں, میں ذرا آپ کو تفصیل بتا دوں. دیکھیے اس وقت 2 برس ہیں اور دونوں آپریشنل ہیں, اور اس کے اندر جب ہم آپریشنل کہتے ہیں کہ بلکہ اس کے اندر تو ایک ٹرانزٹ جو ہے افغانستان کا وہ بھی سکسیسفلی کنڈکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تھا کہ وہاں پر جو ایک ہمارے لیز ہولڈر ہیں وہ بھی ایک چائنیز کمپنی ہے, چائنیز ہولڈنگ کمپنی, کے ساتھ مل کر ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک ڈیٹیل مارکیٹنگ پلان فائنل کیا ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ اس کے اندر بہت سٹرکچرڈ وہ مارکیٹنگ پلان ہے جو انشاءاللہ تعالی یہ جو نیکسٹ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک, اس کے اندر پریزنٹ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بہت ریسرچ کے ساتھ بنایا گیا ڈاکیومنٹ کے اس کی جو یونیک سیلنگ پروپوزیشن کیا ہے گوادر کی. اب وہ مارکیٹنگ جو ہے وہ شروع ہوگی, اور اس کے بعد جیسے ہی ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی انٹرسٹ مختلف جو شپنگ لائن ہے, کیونکہ وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ گوادر کو ایک ہب بنا لیں, اور اس کے بعد جیسے ہی وہ کنفرم ہمیں کرتی ہے تو پی ایس ڈی پی کے اندر اس کے اوپر جو ایڈیشنل برس بنانی ہے وہ آلریڈی اپرووڈ ہیں. تو یہ ایک سمجھ لیجئے کہ بیکاز آف کووڈ جو ہے کبھی 1.5 سال جو ہے پورا دنیا میں سکوت طاری تھی, اور خاص طور پر جو شپنگ آپریشن ہے آپ کو پتا ہے وہ بالکل کس طرح بالکل وہ سٹال ہو گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ جیسے جیسے اب اس کے اوپر ہمیں کمٹمنٹ ملتی ہے ویسے ویسے وہاں پر ہم جو ہیں جو ایڈیشنل برس بنانی ہے وہ بھی کریں گے. اس کے بعد ڈریجنگ بھی ہونی ہے وہ بھی ہوگا, اس کے بعد بریک واٹر بننا ہے, یہ سب پی ایس ڈی پی کے اندر شامل ہیں. اور یہ جو آپ کا جو منسٹری آف آپ کی میری ٹائم افیئرز ہے جی, تو ان کی یہ ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد وہاں پر گوادر پورٹ اتھارٹی یہ جو چائنیز کمپنی ہے چائنا اوورسیز پورٹ ہینڈلنگ کمپنی ان کے ساتھ رابطے میں ہے. تو اب جیسے جیسے ریکوائرمنٹ ہوگی وہ پیرل کے اندر وہ کیا جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا تھا سر کیونکہ چائنیز ہولڈنگ کمپنی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنونس کریں گے کہ چائنا کے اندر مین پاور کاسٹ کی بنا پر جو انڈسٹری انوائبل ہے وہ آئیڈیل ہے گوادر فری زون کے اندر ریلوکیٹ ہونے کے لیے. بالکل ڈاکٹر صاحب, جب وہ ریلوکیٹ ہوگی وہ ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے ایکسپورٹ اورینٹیشن میں ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر پھر یہ بہت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر یہ جو اس کی جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں گوادر پورٹ کی اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کافی تیزی سے پھر کام ہوگا انشاءاللہ. میں خالد منصور صاحب اس لیے بھی آپ سے کیونکہ پورٹ کے حوالے سے اور یہ جو برتھ کے حوالے سے, کیونکہ جو چائنیز ہولڈنگ کمپنی جس کا آپ نے ذکر کیا ان کے سی ای او ہیں زانگ باؤزی, ان سے میری بارہا متعدد ملاقاتیں ہوئے, وہ بڑے پرعزم دکھائی دیتے ہیں اور وہ بڑی تیزی سے کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں. اس تناظر میں آپ سے بات کرنا چاہتا. اب لاسٹ میں آپ کے موقع سے میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے, مجھے پتا ہے آج آپ نے بڑی اہم میٹنگز کرنی ہے. یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو اس وقت اولمپکس ہوئے ہیں اس میں بہت سارے ممالک نے, میں کوئی اس کو پولیٹیکل اینگل نہیں دینا چاہتا, لیکن اب ایک سوال آ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی جس کو ہم نے سٹیزن سینٹرک قرار دیا ہے اور اسے ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں, ہم جیو پالیٹکس میں نہیں پڑیں گے, کسی کی سرد جنگ کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے اس ایونٹ میں شریک ہو کر, اور اس کے بعد پیرا اولمپکس بھی آنے والے ہیں جو معذوروں کا ہوتا ہے, کیا ہم نے پیغام دے دیا دنیا کو کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سی پیک پر کسی قسم کا بھی تھانے دار برداشت نہیں کریں گے اور کسی قسم کی چائنا کی کنٹینمنٹ ہم کسی ملک کی جانب سے بھی برداشت نہیں کریں گے؟ کیا یہ واضح پیغام دیا دنیا کو؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں ریزلٹ اسپیک مور دین جسٹ ورڈ, ٹھیک ہے نا. اب پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری لازوال قسم کی دوستی ہے
اور اس کے اندر جب انوائٹ کیا گیا تو یہ بائی لیٹرل میٹنگ نہیں تھی, یہ ملٹی لیٹرل میٹنگ تھی, اور ہیڈ آف دا اسٹیٹس کافی سارے ہیڈ آف دا اسٹیٹس آئے ہوئے تھے. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پر گئے, اور پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ خود ایک سپورٹس کے سیلیبریٹی ہیں, اور ان کی جس طرح پذیرائی ہوتی ہے وہ سپورٹس کے حوالے سے, تو اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں جو میری آبزرویشن ہے, کہ اس کے اندر جن لوگوں نے وہاں پر کہا کہ جی ہمارے آفیشل نہیں آئیں گے, تو میں نے دیکھا کہ ان ممالک کے جو سپورٹس مین تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا, وہ یورپین بھی تھے اور نارتھ امریکن بھی تھے. اس کے بعد جب کانٹینجنٹ پاکستان کا آیا ہے تو اس کو پورے کے پورا وہاں پر جتنا بھی کراؤڈ وہاں پر موجود تھا, انہوں نے جس گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا, یا وہ پاکستان کے جب کانٹینجنٹ آیا تھا یا ان کا اپنا چائنا کا آیا تھا. اس کے بعد ایک اور ریفرنس میں اگر میں بات کروں کہ ہماری اس دوستی کی ریسیپروسٹی کے لیے شی جن پنگ صاحب نے 21-22 مہینے میں جب سے کووڈ شروع ہوا ہے کسی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے 1-on-1 ملاقات نہیں کی. پرائم منسٹر عمران خان ایک واحد شخص ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کی, اور جو ہمارے سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے منصوبے تھے انہوں نے فیز 1 کے اوپر بہت سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا مصمم اعادہ کیا کہ سی پیک جو ہے وہ 1 بیلٹ 1 روڈ جو انیشیٹو ہے شی جن پنگ کا, اس کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اور اس میں کسی قسم کی اس کے اندر جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یا سلو ہو گیا یا رک جائے گا یا اس کو آلٹرنیٹ کنٹریز میں لے جایا جا رہا ہے, انہوں نے اس کو مکمل طور پر زائل کیا اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب کیونکہ ہم فیز 2 کے اندر داخل ہو گئے تو اس میں ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ چائنا دے گا, چاہے اس کے اندر ٹیکنیکل ہے یا اس کے اندر ٹیکنالوجیکل ہے یا ایون فائنینسنگ ہے یا آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہے. ہر لحاظ سے بہت پیشنیٹلی انہوں نے اس چیز کو کنفرم بھی کیا, اور اس کے بعد ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر مل جل کے کام کریں, اور ہم سی پیک کو بہت ایک کوالٹی پروجیکٹس کے طور پر ڈیولپ کریں گے اور ایگزیکیوٹ بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ گوادر وچ از جول ان دا کراؤن ہے اس کی بھی ڈیولپمنٹ جاری رہے گی. اور مارچ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ایک جو فارن منسٹرز ہیں ان کی دوبارہ سے میٹنگ ہوگی جس میں اس پروگریس کو ریویو کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پروگریس ریویو میں فرام ہیئر انٹل دیٹ ٹائم جو اب ہم ڈیولپمنٹل سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں اس کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو ہوگی. تو ٹو سم اپ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر جو پرائم منسٹر صاحب کا رول رہا کہ 20 انہوں نے میٹنگز کی, اس کو چیئر کیا, یہ میرے حساب سے بہت انپریسیڈنٹڈ ہے. اور کیونکہ میں ایک پروفیشنل شخص ہوں تو پرائم منسٹر کی اتنی کمٹمنٹ کہ جس کے اندر انہوں نے جو چیئرمین آف یہ بڑی بڑی کمپنیز کو ٹائم دیا, وہ ان کے لیے بھی ایک بہت اعزاز کی بات تھی کہ پرائم منسٹر نے بہت تفصیل سے ان کو سنا, بہت پیشنس سے ان کے جو بھی پلانز یا ان کے ارادے تھے اس کو انہوں نے غور و خوض سے سنا. اس کے بعد انہوں نے جس قسم کی چیزیں سپورٹ کہیں اس کو انہوں نے ری ایشور کروایا. تو اس کے علاوہ جو میں نے پچ بک کا آپ کو تذکرہ کیا ہے جس کے اندر ملٹیپل جو ہمارے سیکٹرز ہیں وہ بھی ٹاپ لیڈرشپ کو اس کو فراہم کر دی گئی ہے. تو میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو سی پیک کا جو منصوبہ فیز 2 کے اندر ہے اس کا ایک ورڈ میں 3 دفعہ ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان از انشاءاللہ ریڈی فار انڈسٹریلائزیشن, انڈسٹریلائزیشن, انڈسٹریلائزیشن. اور جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی ملک کے اندر تو آپ کی پیراڈائم شفٹ آئے گی آپ کی اکانومی میں, اور انشاءاللہ ہماری یوتھ کو, بلکہ اس کے اندر ایک اور بہت بڑا سیکٹر ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کے اندر بھی مختلف کمپنیوں نے اپنے مصمم اپنے ارادوں کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کو لیوریج کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ جو آئی ٹی کے جو پرسنل ہیں وہ کافی حد تک اویلیبل ہیں, اسکلڈ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حساب سے بے شمار امپلائمنٹ کے مواقع بھی میسر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہمیں آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور سی پیک کے تمام پہلوؤں پر آپ نے روشنی ڈالی, اور آئندہ کا جو لائے عمل ہے اور اس وزیر اعظم کے دورے کے جو مثبت اثرات ہیں اس کا تذکرہ کیا واضح بہت خوبصورت انداز سے. ڈاکٹر خالد منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین سی پیک اتھارٹی. اور ڈاکٹر خالد منصور صاحب کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو ایک بات یہاں پہ یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جس طرح یہ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں
اور سی پیک کے جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اور جس طرح اس پہ کام تیزی سے جاری ہے اس کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، بات کرتے ہیں. ہمیں اسی طرح کی اتھارٹیز کی ضرورت ہے، اسی طرح کی اتھارٹیز جو کہ میڈیا کو بھی وقت دیں، جو کہ پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ سی پیک میں کیا ہو رہا ہے، سی پیک کس طرح ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، سی پیک کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. سی پیک کو جو لوگ اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ اصل میں معاشی انقلاب ہے. ایون کہ بھارت جو اس وقت اپنے ہی لوگوں کا دشمن بنا ہوا ہے اور سی پیک سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. ایون کہ نیپال جو اس کا بگ باس بننے کی کوشش کر رہا تھا، نیپال کے پرائم منسٹر کے پی اولی شرما نے بھی واضح جواب دے دیا کہ میں چین کے ساتھ اپنی اقتصادی شراکت داری کا حصہ دار بنوں گا اور چین یہاں پہ انویسٹ کرے گا، روک سکو تو روک لو. تو ہندوستان کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ سی پیک سے جو آپ لوگوں کے لوگ اس وقت بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، غربت کا سامنا کر رہے ہیں، افلاس کا سامنا کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ پالیٹکس نہ کریں، سی پیک کو پولیٹیسائز نہ کریں اور ایک پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے، ایک الیکٹورل آبجیکٹو کے لیے آپ سی پیک کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں مغربی قوتوں کے کہ چائنا کی ترقی کا آپ راستہ روکیں. آپ اپنی ترقی کا راستہ روک رہے ہیں. آپ کو لداخ یاد ہے، آپ کو اس طرح کی کئی تھپڑ اور بھی پڑیں گے. لہٰذا سی پیک میں شراکت دار بنیں اور پاکستان جو کہ نمبر آف پارٹنرز بڑھانا چاہ رہا ہے اور پاکستان کی بھی یہ خواہش ہے کہ تمام ممالک اس کے شراکت دار بنیں تاکہ یہ معاشی انقلاب کے دروازے بند نہ ہوں بلکہ یہ معاشی اہداف کے دروازے تمام ممالک کے لیے کھلے رہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو معین الحق ایکسیلنسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، چائنا میں پاکستان کے سفیر، چائنا میں پاکستان کی ایک مؤثر آواز، ان سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر خالد منصور سے، چیئرمین سی پیک اتھارٹی، جنہوں نے سی پیک کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا اور تفصیلاً اس حوالے سے بات کی. اب ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ایکسیلنسی معین الحق صاحب جو کہ چائنا میں پاکستان کے سفیر ہیں، پاکستان کی ایک مؤثر آواز ہیں اور تمام تر معاملات کو بڑے قریب سے اور بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. معین الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. مدعو کرنے کا بہت شکریہ. معین الحق صاحب بتائیے گا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پرائم منسٹر کے اس دورے کے بعد اور چائنا جس میں ایک منفی تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی بلکہ پورے خطے میں کہ شاید پاکستان سی پیک میں دلچسپی نہیں لے رہا، شاید پاکستان بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، رول بیک کر رہا ہے اس منصوبے کو. وزیر اعظم کے اس دورے کا عمومی تاثر چائنا میں بالخصوص کیا تھا سر؟ جی بہت بہت شکریہ. جی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ بڑا اہم دورہ تھا اور یہ ایک ایسے عالمی حالات میں ہوا کہ جب چین کے اوپر کافی دباؤ تھا. بیجنگ جو اولمپکس ہے اس کا ڈپلومیٹک بائیک آؤٹ کیا گیا تھا. پاکستان کو خصوصی دعوت دی گئی کہ وہ اس کی اوپننگ سیریمنی میں شریک ہوں. تو پاکستان کی جو ہماری آہنی دوستی ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب تشریف لائے. ایک خیر سکالی دورہ بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال سے وزیر اعظم کے ان کے ساتھ چینی قیادت کے ساتھ فیس ٹو فیس کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. 22 ماہ سے اس حوالے سے ان کی یہ میٹنگ ہوئی، پریزیڈنٹ شی سے بھی ہوئی، ان کے پریمیئر لی سے بھی ہوئی. تو یہ بہت اہم ملاقاتیں تھیں جس میں تقریباً تمام جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا اور ایک نیا آگے آنے والے وقتوں کے لیے لائحہ منظور کیا گیا. اس میں جو آپ سی پیک کی بات کی آپ نے، سی پیک میں پرائم منسٹر نے نہ صرف ان دونوں لیڈرز کو بلکہ انہوں نے تقریباً 21 بڑی بڑی جو چائنیز انٹرپرائزز ہیں ان کے قیادت سے ملاقات کی اور ہر ایک کو انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی کہ پاکستان کی حکومت نہ صرف سی پیک کو
بلکہ چائنیز جو جتنے سرمایہ کار ہیں ان کو دعوت دیتی ہے پاکستان آئے. انہوں نے کہا میں پرسنلی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, سی پیک اتھارٹی اس کو دیکھتی ہے, ہم نے فیسیلیٹیشن سیل اس میں قائم کیا ہے سی پیک میں, اور ہم نے جتنی پالیسیز جو نہیں ہیں وہ بھی کی ہیں. اور ان کو یہ بھی غلط تاثر ہے ڈاکٹر صاحب کہ سی پیک رول بیک ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے جو اس کے مخالفین ہیں آپ جانتے ہیں یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں, یہ فیک نیوز کرتے رہتے ہیں. سی پیک پاکستان کے لیے میں اگر کہوں تو ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے, ہماری اکنامک سیکیورٹی کے لیے, ہماری انرجی سیکیورٹی کے لیے, ہماری ہیومن سیکیورٹی کے لیے. اس نے ہمارا اکنامک لینڈسکیپ چینج کر کے رکھ دیا ہے. اور جیسے آپ کو میرے خیال میں خالد منصور صاحب نے بھی بتایا ہوگا کہ جو اس کا فیز 2 ہے جس میں پرائم منسٹر نے 3 ایریاز کا بڑا خصوصی ذکر کیا چینی قیادت سے, وہ ایک تو انڈسٹریلائزیشن ہے جس میں اسپیشل اکنامک زونز میں یہ انڈسٹری آنی ہے, ریلوکیٹ ہونی ہے, گوادر میں اور رشک گئی میں, علامہ اقبال میں اور دوسرے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا زراعت, ایگریکلچر, اس کی جو ماڈرنائزیشن ہے پاکستان کو اس کی ضرورت ہے, نئی کراپ کی کلٹیویشن ہونی ہے, اس کی ییلڈ بڑھانی ہے, ایگریگیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے. اس میں انہوں نے مدد مانگی چین سے اور چین کی انٹرپرائزز سے. اور تیسری چیز ہے آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, جس کے لیے انہوں نے بتایا کہ میں نے اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کریٹ کی ہے. ہم اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنا رہے ہیں جہاں پہ چائنیز جو انٹرپرائزز ہیں ٹیکنالوجی کی آئی ٹی وہ آئیں, اپنے نہ صرف ریسرچ انسٹیٹیوٹس قائم کریں, اپنے انکیوبیشن سینٹرز بنائیں, بلکہ اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس بھی بنائیں. تو سی پیک اور چائنا پاکستان کی جو اکنامک اور ٹریڈ ریلیشن شپ ہے یہ بہت اہم ہے. تو اس پہ کوئی تاثر اس طرح کا میرے خیال میں بہت غلط ہے اور ایک سازش ہے ہمارے ملک اور ہمارے دوستی کے خلاف. معین الحق صاحب, یہ تو آپ نے بڑے مفصل بیان کیا, تمام طرح اس کے پہلوؤں پر آپ نے بات کی, لیکن اس میں ایک اور بڑا ایک اہم پہلو ہے, ایک ایکسپیکٹیشن, کیونکہ ابھی پرائم منسٹر کا ایک اور 2 بڑے اہم دورے ہونے جا رہے ہیں, اور کیونکہ ہمیں ایک اکنامک کرائسس ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جب سی پیک کا شراکت دار بنا تھا تب سے اب تک لے کر ہماری ایک خواہش بھی ہے, بلکہ یہ اس خطے کے مفاد میں ہے کہ ہم اکنامک ساورن ہوں, ہماری اکنامک ساورینٹی ہو, تاکہ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے نرغے سے ہم نکلیں. یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کبھی ہم پہ فیٹف کی تلوار لٹکا دیتا ہے, کبھی یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارے عام لوگوں کو متاثر کرتا ہے, بجلی کی ٹیرف بڑھا دو, سبسڈی ختم کر دو, پرائیویٹائز کر دو. آپ نہیں سمجھتے کہ چائنا کے ساتھ اس حوالے سے بات ہوئی ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی تہران میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی $400 بلین کی. تو کیا اس طرح کا کوئی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ چائنا پاکستان کا اکنامک کوئی کوپریٹ کرے گا تاکہ ہم یہ آئی پی پیز کے معاملے سے اور یہ جو دیگر ہمارا بیرونی قرضہ ہے یہ ہمارا ختم ہو؟ چائنا ہمارے ساتھ ہمیشہ سے مشکل حالات میں کھڑا رہا ہے, پاسٹ میں بھی اس نے ہمیں سپورٹ کی اور انشاءاللہ میں فیوچر میں بھی وہ سپورٹ کرتا رہے گا. سی پیک کا یہ پروجیکٹ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایک $64 بلین کا پروجیکٹ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بی آر آئی میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ ہماری اکنامک سیکیورٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان ایک سوورن ملک ہے, ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنی جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. سی پیک میں بھی جو پروجیکٹس آئے ہیں تو پاکستان کی حکومت کی جو ریکوائرمنٹس تھیں, اکنامک ریکوائرمنٹس تھیں, ہماری ڈومیسٹک ریکوائرمنٹس تھیں, اس کے حساب سے آئے ہیں. چین اس چیز کو رسپیکٹ کرتا ہے, ہماری سوورنٹی کو اور ہماری اکنامک نیڈس کو. اور دوسری یہ بات کہ ایک اور جو اہم چیز میں بھول گیا بتانا آپ کو کہ اس دورے میں ہم نے یہ بھی ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم 5 نئے کوریڈورز لانچ کر رہے ہیں, جن میں ایک ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ایک ہے گرین کوریڈور, ایک ہے ڈیجیٹل اور 2 ہے انڈسٹری اور ٹریڈ. تو یہ سارے جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان کی ہی پروپوزل ہیں جن کو چین اڈاپٹ کرتا ہے, امبریس کرتا ہے, اور یہ سارا کا سارا تعلق ہماری اکنامک سوورنٹی, اکنامک سیکیورٹی سے ہے. تو ہم دونوں ملک مل کے ایک کنسنسس کے ساتھ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. اچھا معین الحق صاحب, ایک تو آپ نے جن نئے کوریڈورز کا ذکر کیا یہ بھی بہت خوش آئند ہے, اور 22 ماہ کے بعد شی جن پنگ نے کسی بھی ملک کے سربراہ سے 1-on-1 ملاقات کی ہے, یہ بھی ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے, نیا ایک بڑا بریک تھرو ہے یہ. لیکن اس میں ایک چیز اور جو بڑی اہم ہے, اس وقت
یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو اقتصادی راہداری ہے اس میں پاکستان نمبر آف پارٹنرز بڑھانا چاہ رہا ہے. تو کیا پاکستان فلی اتھورائزڈ کیا گیا ہے پاکستان کو کہ یہ دیگر ممالک کو بھی اس کا شراکت دار بنائے؟ کیونکہ اس کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ ممالک کا احاطہ کیا گیا ہے جن کے ساتھ پاکستان ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو ہے ان سے بات کر رہا ہے, یا وہ چاہ رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے اقتصادی شراکت دار بن جائیں, یا سی پیک کے شراکت دار بنے, یا اس ریجنل کنیکٹیویٹی کے حصے دار بنے؟ جی بالکل بالکل ہے, ایسا ہی ہے. آپ یہ سی پیک کے تحت بہت سارے ورکنگ گروپس بھی ہیں. ان میں ایک ورکنگ گروپ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن میں. انٹرنیشنل کوآپریشن کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم دونوں ملکوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کنسنسس کے ساتھ کہ ہم تھرڈ پارٹیز کو بھی انوائٹ کریں گے کہ وہ سی پیک میں شمولیت کریں, پروجیکٹس کریں. اس میں اب اس کی تیسری میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے. آج کل ہم لوگ اس کا جو ایک لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں کہ کیا میکینزم ہوگا ان دوسرے ممالک کو یا تیسری پارٹیز کو انوائٹ کرنے کا. اس میں کچھ جو یورپین ممالک بھی ہو سکتے ہیں, گلف سے بھی ہو سکتے ہیں. جو بھی آنا چاہے کسی پروجیکٹ میں اسے آف کورس پروجیکٹ لے کے آنا ہوگا, اور پھر دونوں ملک مشترکہ طور پہ ایک ورکنگ گروپ بنے گا, وہ اس پروجیکٹس کو دیکھیں گے اور اپروو کریں گے. تو اس میں بالکل ہے. بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ بھی اگری کیا ہے اپنے, اگر ہم نے جوائنٹ جو پریس سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم سی پیک کی ایکسٹینشن افغانستان میں بھی چاہتے ہیں. اور ہم افغانستان کی جو انٹرم حکومت ہے اس سے اب ڈسکشن کریں گے, اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوگی اس حساب سے دونوں مل کے سی پیک کے پروجیکٹس کو افغانستان میں بھی ایکسٹینڈ کریں گے. جو آپ نے بات کی ریجنل کنیکٹیویٹی کی, تو اس سے اس کو فروغ ملے گا. اچھا معین الحق صاحب, آپ نے افغانستان کی بات کی تو اسی حوالے سے ہم چیئرمین سی پیک سے بھی بات کی. تو یہ تو ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا, یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہوگی کہ اگر افغانستان بھی اس کا شراکت دار بن سکتا ہے. تو ایک میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اس کو چائنا نے بھی سراہا, پوری دنیا نے ایک بڑی مؤثر سیکیورٹی قرار دیا میری ٹائم کو. اس وقت بلو اکانومی اور دوسرا ایک اہم سیکٹر ہے جو مطلب کافی دیر سے ڈسکشن میں نہیں آیا, میں چاہتا ہوں آپ کو اس میں شامل کروں, کیونکہ جب ہم انرجی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے ہائیڈرو پاور کی بات کرتے ہیں. جب ہائیڈرو پاور کی بات کرتے ہیں پھر ٹورزم کی فروغ کی بات کرتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے بہت سارے ممالک, ایون کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا, جنوبی ایشیا, بلکہ یورپ کے کئی ممالک ٹورزم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. لارجسٹ ٹورسٹ ارائیول ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس سے جو ہے سرمایہ آتا ہے. تو کیا اس حوالے سے چائنا کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے کہ پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے, اب دیکھیں ہمارے پاس موسیٰ کا مسئلہ ایک نیا ایکسپلور ہونے جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پلیجا ہمارا ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے, بہت پانی ہے وہاں پر, اس سے ہم کافی انرجی پیدا کر سکتے ہیں. کیا اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ کہ آپ نے یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا. یار وہ ایریا ہے جو وزیر اعظم صاحب کا بھی ان کا اپنا پیشن ہے, اور میرا بھی اپنا ایک پرسنل پیشن ہے ٹورزم. اور میں نے بھی جب سے میں 1.5 سال ہو گیا آئے ہوئے اس پہ ہم نے پورا فوکس کیا ہوا ہے. ایک نئی پوری ایک لائحہ عمل کے ساتھ, ایک پلان کے ساتھ ٹورزم کو چائنا میں فروغ دے رہے ہیں. آف کورس آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں ٹورزم کو افیکٹ ہوا ہے, چائنا میں بھی ہوا ہے, اور پرائم منسٹر نے اس کو بالخصوص اس چیز کو اٹھایا یہاں پہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس سٹیٹمنٹ میں بھی ہم نے یہ ایگری کیا ہے دونوں ممالک نے کہ جو 2023 کا سال ہوگا وہ ایئر آف ٹورزم ایکسچینجز ہوگا چائنا اور پاکستان کے درمیان. تو اس کے لیے ہم پورے اس سال ہم اس کے پر کام کریں گے, ایک پلان آف ایکشن اور کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز بنائیں گے تاکہ یہ ایریا اس میں بھی پیش رفت ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ ایمبیسی نے ٹورزم کی ایک ویب سائٹ بنائی ہے ایکسکلوسیو چائنیز لینگویج میں. وہ ہم جلد ہی اس کو لانچ کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو چینی یہ سرمایہ کار ہیں, کمپنیز ہیں ٹورزم میں, ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے کہ پاکستان آئیں اور ہاسپٹل انڈسٹری میں, ٹورزم میں ریزورٹس بنائیں, ہوٹلز کھولیں, بالکل, تاکہ ہمارے ہاں اس کو اپ گریڈ کیا جا سکے انفراسٹرکچر کو. یہ بڑا اہم ایریا ہے ہمارے کوآپریشن کا. بلکہ لاسٹ ایئر ہم نے ایک نومبر کے آخر میں ایک MOU آن ٹورزم کوآپریشن پہ بھی یہاں پہ سائن کیا ہے دونوں ممالک نے.
ٹھیک ہے، کیونکہ معین الحق صاحب اس لیے بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا کیونکہ آپ بھی اس حوالے سے ایک ذوق رکھتے ہیں، ایک شوق رکھتے ہیں. میں خود بھی ٹورسٹ ہوں اور میں شاید ہی پاکستان کا کوئی بھی شمالی علاقہ ہو، بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور تھر پارکر تک میں ہر ایریا جا چکا ہوں. ابھی ایک پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، انہوں نے ایک نیا ایریا ایکسپلور کیا تھا، پلیجا اور موسیٰ کا مسلح، کھنڈا گلی اسے کہتے ہیں، خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ مانسیرہ میں ہے. جب میں وہاں پہ گیا تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہاں پر تو ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں. ایون ہم جی بی کی بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ غزر ویلی سے لے کر اگر ہم اسکردو کی پہاڑیوں تک چلے جائیں، سیاچین تک چلے جائیں، لیکن یہ جو نئے ایریاز ایکسپلور ہوئے ہیں اس پہ روڈ انفراسٹرکچر کی بہت ضرورت ہے. اگر روڈ انفراسٹرکچر ہو جائے سر تو یقیناً پاکستان ٹورزم میں بہت بڑا زر مبادلہ اور ایک بہت زیادہ انکم جنریٹ کر سکتا ہے. آپ سے میں پوری طرح آپ کی تائید کرتا ہوں آپ کی بات کی. بالکل جناب، ہماری اکانومی میں اگر ہم ٹورزم ڈیولپ کر لیں، اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورتی سے نوازا ہے. اس کو اگر ہم اپ گریڈ کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو پاکستان کی جی ڈی پی میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. اس بات کو پرائم منسٹر نے بہت جگہوں پہ اس پہ زور دیا ہے، اور بلکہ وہ ان جگہوں کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ناردرن ایریاز کا، اسکردو کے، انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی اب ریسنٹلی لانچ کیا تھا، تو اس کو وہ ماؤنٹین ٹورزم، اسکی ریزورٹس ڈیولپمنٹ کی بھی بات کی انہوں نے. ہم اس کو ضرور کریں گے ڈاکٹر صاحب، اور یہ ایک جو ہے نا پرائرٹی ایریا ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب اختتامی لمحات ہیں، ہم نے آپ کا کافی وقت بھی لیا ہے اور آپ نے کافی ہمارے ساتھ مفصل گفتگو کی ہے اور بہت سارے پہلوؤں کا احاطہ بھی آپ نے کیا ہے. صرف یہ بتائیے گا سر کہ کیا آپ پیغام دیں گے ہمارے لوگوں کو، کیا پیغام دیں گے؟ کبھی ویسٹرن روٹ میں بدقسمتی سے اسے پولیٹیسائز کیا گیا، کبھی سی پیک میں چائنا آ جائے گا جی، چائنا کسی بلا ہے، کوئی آ کر قابض ہو جائے گی، چائنا ہمارے ملک پہنچ گیا. تھوڑا سا یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو بی آر آئی ہے اور شی جن پنگ کا جو یہ انیشیٹو ہے، یہ ہے کیا، اور پاکستان کے اور خطے کے لیے اس میں کیا مفادات ہیں، کیا فائدے ہیں، تاکہ دشمنوں کو بھی ایک پیغام پہنچے اور پاکستان کے اندر جو ایک اس کو کنٹروورسی کریٹ کر دی جاتی ہے کہ جی چائنا آ رہا ہے جی، بس چائنا سے دور رہیں جی، اور اس طرح کی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کے دور رس نتائج، ہمارے لیے اس کا کیا فائدہ ہے، خطے کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے. جی، میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا اپنی عوام کے لیے. ایک تو سی پیک اور بی آر آئی کے حوالے سے، جب یہ پریزیڈنٹ شی نے اس کو اعلان کیا تو بیسیکلی اس کے پیچھے جو فلسفی تھی وہ تھی ڈیولپنگ کنٹری کو سیکیورٹی دینا، اکنامک سیکیورٹی دینا، ان کو امپاور کرنا، کنیکٹیوٹی کو انکریز کرنا، ٹریڈ کو انکریز کرنا، انڈسٹریلائزیشن لانا، ٹیلی کمیونیکیشن کے جو مواصلات کا نیٹ ورک ہے اس کو امپروو کرنا، جاب کریشن، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، غربت کا خاتمہ کرنا. پاکستان بھی نے اس کو بالکل، جب یہ لانچ ہوا اور سی پیک آیا تو پاکستان کی حکومت نے اس کو ویلکم کیا. اور آج آپ دیکھیں ایک چیز آپ انرجی کو اٹھا کے دیکھیں، کتنے کرائسس سے ہماری عوام گزرے ہیں اس چیز سے 10-12 سال، اور آج آپ کے ملک میں الحمدللہ انرجی ہمارے پاس ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، گھروں میں لائٹس ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سی پیک کی ہمارے ملک کے لیے. آنے والے وقتوں کے لیے بھی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حساب سے، ریموٹ ایریاز کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے اس میں ہم بالکل ایک پازیٹیو اس کے جو ہے نا نتائج دیکھیں گے. دوسری چیز میں اپنی عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاک چین جو دوستی ہے یہ لازوال ہے، یہ آہنی ہے. یہ جو بردرہڈ، آئرن بردرہڈ ہے، اس کی کوئی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. میں ڈاکٹر صاحب جہاں بھی چائنا میں جاتا ہوں تو ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے چائنیز میں پاکستان کے لیے، اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں باتیے. باتیے کا مطلب ہے آئرن بردر. یہ صرف پاکستان کے لیے ہے. وہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں تو گاؤں میں ہوں، شہر میں ہوں، بچہ ہو، بڑا ہو، اس کو پتا ہے کہ باتیے پاکستان کے لیے. اتنی محبت ہے یہاں پہ. تو میں پاکستانیوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے دلوں میں چین کے لیے، چین کی عوام کے لیے وہی محبت رکھیں، اور کیونکہ یہ ملک ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے. بالکل، اچھے دن ہو، برے دن ہو، جو بھی دنیا میں حالات ہے، چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. معین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایکسیلنسی چائنا میں پاکستان کے سفیر، پاکستان کی مؤثر آواز
اور پاکستان کے لیے بھرپور انداز سے آواز اٹھانے والے اور پاکستان کو بڑی اچھے انداز سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ہم تمام ان سفراء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو کہ دنیا کے کئی ممالک میں، ایون کہ ہمارے دشمن ممالک میں بیٹھے ہوئے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اپنے ڈائسپورا کو جو کہ پاکستان کا ایک مثبت تشخص اجاگر کرنے میں اپنا کلیدی اور مثبت رول ادا کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. گو کہ ہمارے ناظرین جب اس طرح کے پروگرامز دیکھتے ہیں اور اس طرح کے شوز دیکھتے ہیں تو یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ میرے کویسچنز بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں، بڑے سخت کویسچنز ہوتے ہیں میرے. لیکن اس طرح کے پروگرام جن کے ساتھ ہماری قومی سلامتی جڑی ہو، اس طرح کے شوز جو کہ ہمارے لیے طویل المدتی معاشی انقلاب کی جانب پیش رفت کرنے والے اقدامات اور فیصلے اور انیشیٹو ہوں، اس پر میرے وہ اتنا کریٹیکل کویسچنز کیوں نہیں ہوتے. تو میں آج آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہمیں مقدم ہے اپنا ملک، سب سے پہلے مقدم ہے ہمیں اپنی قومی سلامتی، ہماری اکنامک ساورنٹی، ہماری انٹیگریٹی، جو کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. ہم پولیٹیکل شوز بھی کرتے ہیں، ہم کراس کویسچننگ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کے شوز میں میری یہ خواہش تھی کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ سی پیک جو وزیر اعظم نے دورہ کیا یہ کتنا اہم تھا، سی پیک پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے، دشمن ممالک اس پہ کس طرح کی سازشیں کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تاکہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز نہ کریں. ہر چیز کا کریٹیکل پوائنٹ آف ویو ہمارا نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہماری قومی سلامتی ہو وہاں پر ہمیں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہے اور ہر شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کسی بھی طرح وہ اپنا حصہ دار بن سکتے ہیں. اب سی پیک کے جو شراکت دار ہیں اس میں صرف اور صرف نیپال، بھوٹان، افغانستان، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ممالک نہیں، بلکہ آپ ہیں، میں ہوں، ہم بھی اس کے شراکت دار ہیں. اگر ہم اس کے شراکت دار بنیں گے، اس کی آنرشپ لیں گے، اسے آن کریں گے، تو آپ یقین جانیں کہ پاکستان کی معاشی مشکلات کا خاتمہ ہوگا. اور تمام پولیٹیکل فورسز سے بھی میں گزارش کروں گا، انکلوڈنگ پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، پشتونخوا میپ، نیشنل پارٹی اور جو پارٹیاں رہ گئی ہیں، جتنی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدارہ سی پیک کو متنازع نہ بنائیں، سی پیک کو کنٹروورشل نہ بنائیں. یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے سب ایک پیج پر آئیں. جب ہماری خارجہ پالیسی میں کشمیر آتا ہے تو ہم سب ایک پیج پر ہوتے ہیں. جب ہمارے پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمارا ایک کنسنسس نظر آتا ہے. جب سی پیک کی بات آئے تب بھی ہمیں ایک کنسنسس کی ضرورت ہے تاکہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور پاکستان بہت جلد ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا اور ہم سب کو مل کر اس کا حصہ دار بننا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.